बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम इख्तिलाफ में आपको खुशामदीद कहते हैं और हमेशा की तरह इसी दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि परवरदिगार हमें सच कहने और सच सुनने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, अमन व अमान की सूरत हाल का ज़िम्मेदार किसे ठहराएं, किससे दादरसी चाहें? आवाम अपना पेट काट काट कर 77 साल से वसाइल फराहम कर रहे हैं। कानून नाफिज करने वाले अदारे अपना कीमती खून मुहैया कर रहे हैं, लेकिन हालात हैं कि सुधरने का नाम नहीं लेते। कोई हुक्मरान ऐसा नहीं आया जो ये नुवीद सुना सके, जो ये शुनीद सुना सके कि अब पाकिस्तान के हालात बेहतर हो गए हैं, पाकिस्तान मुश्किल दुराहे से निकल आया है, पाकिस्तान के लोगों से, पाकिस्तान के अवाम से अब कुर्बानियाँ नहीं चाहिए, अब पाकिस्तान के लोगों को समरात देने का वक्त आ गया है। ना जाने वो दिन कब आएंगे, अल्लाह करे वो दिन जल्द अज जल्द आएँ, लेकिन हालात ये हैं कि आज भी मुश्किल से मुश्किल दौर से हम गुजर रहे हैं और हर आने वाला हुक्मरान यही कहता है कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला अमन व अमान की सूरत हाल है। बलूचिस्तान की बात करें, वज़ीरिस्तान खैबर पख्तूनख्वा की बात करें या फिर जनूबी पंजाब और कच्चे की बात करें, हर जगह हालात यकसू और एक जैसे नज़र आते हैं। जबकि दूसरी जानिब अगर हम देखें तो वज़ीर दाखिला ये फरमाते हैं कि दहशत गर्दों के लिए एक SHO ही काफ़ी है, एक SHO की मार है ये दहशत गर्द। तो भाई वो SHO है कहाँ पर जिसने इन लोगों को लगाम देनी है, जिन लोगों ने इन्हें नकेल डालनी है? बात यही सिर्फ करने की नहीं है, बात अमल की है। अमल आपकी जानिब से नज़र नहीं आता, लेकिन गुफ्तार आपकी गाजियों जैसी है, गुफ्तार के आप लोग गाजी हैं। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे अमन अमान की सूरत हाल के ऊपर, पाकिस्तान की सियासत के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कल होने वाली हड़ताल के ऊपर। आज के जो हमारे पैनलिस्ट हैं उसके अंदर सीनियर सियासतदान, साबिक सेनेटर जनाब जुल्फ़कार खान खोसा हमारे साथ शामिल होंगे, अब्दुल्ला मलिक हमें स्टूडियोज़ के अंदर ज्वाइन करेंगे, जबकि आसमा वदूद और शफीक खान पसूरी हमारे साथ ऑनलाइन शामिल होंगे। मौलाना फजल रहमान का बलूचिस्तान के हवाले से सवाल पर कहना यही था कि ये बेसिकली वसाइल की तकसीम का मामला है। जब तक सूबों को उनके वसाइल फराहम नहीं किए जाएंगे तब तक मामलात इसी तरह उलझते रहेंगे। जबकि अगर हम बात करें हुकूमत की और हुकूमती अकाबरीन की, उनका कहना यह है कि इस सारी सूरत हाल के पीछे बैरूनी हाथ मुलव्वस है। वो बैरूनी हाथ कौन सा है हम सब लोग जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सरदार जुल्फ़कार खान खोसा, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनका नुक्ता नज़र क्या है। सरदार साहब, वेलकम टू द शो। सरदार साहब, हालात अबतर से अबतर हो चुके हैं। आप एक सीनियर और सीजन्ड सियासतदान हैं, आपने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, सियासत को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये आखिर सियासी हालात, अमन व अमान की सूरत हाल कब बेहतर होगी, कब पाकिस्तान के अवाम सुख का सांस लेंगे? देखिए, आपने बड़ा मुश्किल सवाल डाल दिया है मुझे, और मैं टेलीफोन पे आपके सामने बैठा होता तो मैं शायद तफसीलन बात करता, लेकिन जो मौजूदा हुक्मरान हैं इस वक्त मरकज में हो या सूबे में हो, उनका रवैया आप देखें कि एक सीनियर वजीर है जो मिनिस्टर इंटीरियर है, वो कहता है ये जो आपने आपके साथी ने अभी फिक्रा इस्तेमाल किया, ये तो एक SHO की बात है। आप इतने संगीन मसले को, इतने संगीन हालात को, जो बेहद बिगड़े हुए हालात है, आप एक SHO का मजाक बना रहे हैं। आपको एहसास नहीं है कि उस सूबे में, बलूचिस्तान में हो क्या रहा है? आपको एहसास नहीं है किससे क्या ये बात की जा रही है कि एक थानेदार की मार है ये? यहाँ तो आर्मी। सरदार साहब आपको जहमत देंगे, कुछ ऑडियो का इशू आ रहा है, अगले ही लम्हे हम आपको दोबारा कनेक्ट कर रहे हैं, आप हमारे साथ ही रहिए। अब्दुल्ला मलिक साहब, किस तरह ये हालात ठीक होंगे और जो वजीर दाखिला की गुफ्तगू है उसे किस तरह देखते हैं आप? देखिए, मैं सरदार साहब की बात को सेकंड करूंगा। जिसे सरदार साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक सूबा जो वसाइल से माला माल है, लेकिन उसके जो वसाइल हैं उनके रहायशियों को नहीं दिए जा रहे, जो बात मौलाना फजल रहमान साहब ने भी की है। और एक ज़िम्मेदार साबका वज़ीर दाखिला और मौजूदा वज़ीर आला ये कह रहा है कि कोई ऐसी बात नहीं है, 80 लोग शहीद हो गए तो क्या हुआ, हमारे पास एक SHO है। अब पता नहीं SHO उन्होंने किसका नाम रखा हुआ है, पता नहीं अमेरिका से उन्होंने कोई ऐसा बम लाना है, SHO लाना है जो सारे के सारे हालात चुटकी भर में ठीक कर देगा। बड़े अफसोस की बात है कि कल से वफाकी वज़रा और बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर जिस किस्म के बयानात दे रहे हैं, इससे तो लग रहा है कि उन्हें हालात की नज़ाकत पर या हालात की नबज़ पर
کوئی ان کو احساس نہیں ہے، ان کا کوئی ان کو اندیشہ نہیں ہے، گرفت نہیں ہے. اور جس طرح ہم نے دیکھا غیر سنجیدہ ماحول میں بات چیت ہوئی، اور جس طرح کل قومی اسمبلی میں ایک لولی پاپ لوگوں کو دیا گیا، دیکھیے کئی گھنٹوں تک ایک لمبی طویل لائن اور لوگوں کو اتار کر شناختی کارڈ دیکھ کر شہید کیا گیا. دیکھیں صوبے کی یہ حالت دنیا بھر میں ہم نے اپنے آپ کو یہاں کیا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں صادق آباد میں کیا ہوا، 11 معصوم لوگوں کو شہید کر دیا گیا، اور پھر ایک جو بغوی بچ بھی گیا تھا تو ہم نے ایک ڈاکو کو رہا کر کے. تو بھائی ایس ایچ او کہاں ہے آپ کا؟ کس طرف ہمارے حالات جا رہے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں؟ ایسا صوبہ جو کئی سالوں سے کشیدگی کا شکار ہے، جب سے سی پیک کا ایک روٹ بنا ہے اس وقت سے ہم دیکھ رہے ہیں کبھی چائنیز کو مارا جاتا ہے، کبھی پنجابیوں کو مارا جاتا ہے، کبھی بلوچیوں کو مارا جاتا ہے، اور حکومت ہے کہ ٹس سے مس نہیں ہوتی. کیا ملک میں ایسے قوانین چلتے ہیں؟ کیا ملک میں حالات ایسے چلتے ہیں؟ کیا ملک میں حکمرانی ایسے کی جاتی ہے؟ کیا ملک کے شہریوں کو دہشت گردوں کے آگے پھینک دیا جاتا ہے؟ دہشت گردوں کے سپرد کیا ہوا ہے. آسمہ آپ کیا کہیں گی، ان حالات کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ حالات کس طرح درست ہوں گے؟ ہم کل بھی اس کے اوپر گفتگو کرتے رہے، ہم سب لوگوں نے اس کے اوپر دکھ کا درد کا احساس کیا، لیکن آج بھی حکومت کی جانب سے جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ سلوشن دے، پوائنٹ آؤٹ کرے ان لوگوں کو، وہ کہتے ہیں کہ ایک ایس ایچ او کی مار ہیں یہ دہشت گرد. جی دیکھیں جی، ایکسٹریملی نان سیریس ایٹیٹیوڈ، ایکسٹریملی ڈسپوائنٹنگ، اٹرلی ڈسپوائنٹنگ. آپ کے ملک میں پچھلے 24 گھنٹے میں غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو تقریباً 150 ہماری قیمتی جانیں گئی ہیں. بلوچستان میں اچانک سے لائک اسپارک لائک اینی تھنگ، اور اس کے بارے میں ہمارے پاس یہ فیڈ بیک ہے، یہ ہمارے پاس اس لوگوں کو دینے کے لیے ہے کہ ہم اسے اتنے نان سیریس طریقے سے ہینڈل کریں گے. ہم اس کے نیٹی گریٹیز، اس معاملے کی سینسٹیوٹی تک پہنچ ہی نہیں سک رہے ہیں. ہم یہ سمجھ ہی نہیں سک رہے کہ اس وقت پاکستان جو کہ آلریڈی پولیٹیکل کیوس کا کے آگے مطلب اس کا شکار ہوا ہے، ناؤ اب اس نے ہماری جو دوسرا مسئلہ جو ہمارا اب ایک ٹریڈیشنل ہمارا ایک چیلنج ہے، وہ دوبارہ سے اس طرح سے سر اٹھا رہا ہے. اس میں آلریڈی ہم 70,000 لوگوں کی جانیں دے چکے ہیں. یہ وہی آگ دوبارہ سے ہمیں اپنی لپیٹ میں لینے کے لیے تیار ہے. اس کے لیے بڑی پرو ایکٹیو، ویجیلنٹ اور ایفیکٹو اسٹریٹجی کی ضرورت ہے. صوبائی حکومتیں، آپ کی کیا کہتے ہیں فیڈرل حکومت، اس کے علاوہ آپ کے ادارے، تمام کو، لوگوں کو، پولیٹیکل پارٹیز کو، تمام کو کنسنسس میں لے کے، تمام کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور ایک ہولسم ایفرٹ کرنا ہے اس کو روکنے کا. یہی جہاں تک بات ہے کہ بلوچستان کے مسئلے بھی ریالٹی ہے. ہم سب جو زندگی گزارتے ہیں نا، اسلام آباد، لاہور، کراچی، یہی تو جاننا چاہ رہے ہیں کہ ریالٹی ہے کیا بلوچستان کی؟ کیا بلوچستان کے اندر یہ دہشت گرد موجود ہیں؟ کیا وہ دہشت گرد بلوچستان کے سب لوگوں کی آواز ہیں؟ کوئی بیرونی ہاتھ ہے؟ بیرونی ہاتھ ان لوگوں کو اپنے میزائل کے طور کے اوپر، اپنے ہتھیار کے طور کے اوپر استعمال کرتا ہے؟ وسائل کی جنگ ہے، جتنی زبانیں اتنی باتیں. کیا ہم فوکس کر پائیں گے کہ بلوچستان کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ کیا یہ سب کچھ سی پیک کی وجہ سے ہو رہا ہے یا پھر وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کی بات ہے؟ سر، جہاں پہ بھی ڈپریوٹی ہوگی نا، جہاں پہ بھی ان ایکول ڈسٹریبیوشن ہوگی، جہاں پہ بھی آپ لوگوں کو ان کا حق نہیں دیں گے، وہاں پہ اس طرح کی ریزنٹمنٹس آئیں گی. یہ ہیومن نیچر ہے. آپ دیکھیے جو ہماری لائف ہے نا، جو آپ کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور میں جو ہماری لائف ہے، کوئٹہ میں وہ لائف نہیں ہے. they have been deprived. سب سے زیادہ ریسورس رچ صوبہ ڈپرائیو رہا ہے. یہ ایک ریالٹی ہمیں اسے ماننا پڑے گا. ہمارے بھائی وہ لائف انجوائے نہیں کرتے، وہ سیکیورٹی انجوائے نہیں کرتے. جی بالکل، آپ کی یہ بات درست ہے کہ وہ تمام تر وسائل جو پاکستان کے کسی بھی اور حصے کے رہنے والے شہریوں کو میسر ہیں، وہ بلوچستان کے لوگوں کو بھی ملنے چاہیے. عبداللہ ملک صاحب، رائلٹی ملتی ہے ان سرداروں کو، ان لوگوں کو ڈیولپمنٹ کے پیسے ملتے ہیں اور کسی صوبے سے کم نہیں ملتے، لیکن ترقی ہونے کا نام نہیں لیتی. اور جواز یہ بنایا جاتا ہے کہ بہت بڑا خطہ ہے. چلیے بہت بڑا خطہ ہے، لیکن جو چھوٹے چھوٹے خطے ہیں وہاں پر تو سہولیات فراہم کریں. حقیقت یہ ہے کہ وہاں پر لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے. تو پھر اس کا ذمہ دار ہم وفاقی حکومت کو ٹھہرائیں یا ان سیاسی وڈیروں کو اور ان لوگوں کو وہ جو وہاں سے ووٹ لے کر کامیاب ہوتے ہیں، وہ ذمہ دار ہیں؟ دیکھیں رائے صاحب، میں اور آپ تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک آپ نجی چینل میں کام کرتے تھے ماشاءاللہ. وہاں سے لے کر آپ کا جو سفر ہے، میں تو یہی مجھے دیکھنے کو مل رہا ہے. شاید کل کی بات ہے کہ ہم یہ چیزیں ڈسکس کر رہے تھے. رائے صاحب، یہ جو وڈیرے بیٹھے ہوئے ہیں،
یہ حکومت میں وہی تو لوگ ہیں جو سیاستدان ہیں. دیکھیے صوبہ بلوچستان کی آبادی پنجاب کے کسی بھی ضلع سے برابر ہے. 60 لاکھ 70 لاکھ کے قریب پوری کی پوری آبادی ہے, اور ایک بلوچی کو دوسرا کپڑے کا پہننے کا ہے نہیں ہے, اور ان کا صوبہ وسائل سے مالا مال ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. گزشتہ دنوں محمود چکزئی صاحب لاہور میں تشریف لائے ہوئے تھے, جیت قسم کے صحافیوں سے ان کی بات چیت ہوئی. انہوں نے کہا بلوچستان کا ایک ہی حل ہے, وہاں کے لوگوں کو ان کے وسائل دے دو, ملک میں جمہوریت دے دو, تو آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. جب ان کے وسائل جمہوریت تو ہے, اتنی جمہوریت جتنی پنجاب کے اندر ہے, جتنی خیبر پختونخوا کے اندر ہے, اتنی جمہوریت تو وہاں پر بھی ہے. ان کو بھی ووٹنگ کا رائٹ دیا جاتا ہے. رائے صاحب کہاں کی جمہوریت ہے؟ وہاں جا کر دیکھیں تو صحیح, کہنے کی جمہوریت ہے. ہم تو دہشت گرد اس کو کہتے ہیں جو حق اور سچ کی بات کرتے ہیں. میں تو حیران ہوں, آپ کو ابھی تک اٹھایا نہیں گیا. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گرد ہم ان کو کہتے ہیں. ہم تو دہشت گرد ان کو کہتے ہیں جو نہتے شہریوں کے اوپر ہتھیار اٹھاتے ہیں, جو ان کے گلے کاٹتے ہیں, وہ لوگ دہشت گرد ہیں. رائے صاحب اگر وہ ان کو ہم دہشت گرد مانتے تو آج ان کا ہم کلا کما کر دیتے. ہم تو دہشت گرد رائے صاحب آپ کو سمجھتے ہیں, ہم تو دہشت گرد اوریہ جان مقبول کو سمجھتے ہیں, ہم تو دہشت گرد ڈاکٹر عمر کو سمجھتے ہیں, کیونکہ ان کی آڈیو کیٹس بھی ہمارے پاس ہوتی ہیں, ان کی نشاندہی بھی ہم کر سکتے ہیں. عبداللہ ملک صاحب, یہاں ہمیں بات کرنی چاہیے. جن صاحبان کے آپ نے نام لیے بہت قابل احترام ہوں گے, لیکن جس قسم کے بیانات انہوں نے دیے ہیں, جس طرح انہوں نے پرووک کیا ہے لوگوں کو, جس طرح ان کے مذہبی جذبات کو ابھارا ہے, جس طرح انہوں نے اس سوسائٹی کے اندر زہر پھینکا ہے, اس کا ذمہ دار یہ خود لوگ ہیں. تو کیا ان کو دہشت گرد نہیں کہیں گے؟ کیا ہم انہیں یہ کہیں کہ آپ امن پسند کہہ رہی ہیں؟ کیا ہم یہ کہیں کہ آپ لوگ سوسائٹی کا اثاثہ ہیں؟ اب دیکھو تو دینا جو بات میں کہہ رہا ہوں, صحیح کہہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم ان کو پکڑ سکتے ہیں, ان کو کیفر کردار تک پہنچا سکتے ہیں, تو وہ لوگ جو ریئل میں دہشت گرد ہیں, وہ جو لوگ جو لوگوں کو گاڑی سے پکڑ پر اتار کے شہید کر رہے ہیں, کیا ان کو پکڑنے کی ہماری ریاست طاقت نہیں رکھتی؟ کیا ہمارے سیاستدان ملک کے لیے, عوام کے لیے, شہریوں کے لیے ایک پیج پہ آ نہیں سکتے؟ کیا اپنے گروہی اختلافات بھلا نہیں سکتے؟ میں اور آپ جو بات کر رہے ہیں, کیا یہ ان کے کانوں تک بات ہماری نہیں پہنچ سکتی؟ لیکن کہاں سر, وہ غریب لوگ ہیں, عام لوگ ہیں. کسی بڑے کا اگر کوئی مرا ہوتا تو آج میں دیکھتا کہ وزیر اعلیٰ کی زبان کیا ہوتی. ہمارے وزیر داخلہ کل کرکٹ پہ بات کر رہے تھے, اور 150 وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم اپنی جگہ کے اوپر ہے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا. لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا ہم ریاست کو سمجھیں؟ کیا ہم ان پنجابیوں کو سمجھیں جو وہاں پر محنت مزدوری کرنے جاتے ہیں, جو وہاں پر ان کی خدمت کرنے کے لیے جاتے ہیں, اور آپ ان کے گلے کاٹ کر ان کے مردہ لاشیں پنجاب کے اندر بھیجتے ہیں؟ کیا ہم سمجھیں کہ وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کے اندر ان مزدور پنجابیوں کا ہاتھ ہے؟ سر یہ اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں کہ ایک صوبے کو صوبے کے ساتھ لڑایا جا رہا ہے. ہم پنجابی ہمیشہ بلوچستان والوں کے لیے, بلوچیوں کے لیے, ان لوگوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, آج بھی آواز اٹھا رہے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ معصوم لوگ جو سفر کر رہے ہوتے ہیں, جو زیارتوں پہ جا رہے ہوتے ہیں, انہیں آپ شناختی کارڈ دے کر شہید کرتے ہیں. یہ لوگ نہ تو پاکستانی ہیں, نہ مسلمان ہیں, نہ ہمارے شہری ہیں. یہ صرف دہشت گرد ہیں, اور دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. ریاست کو انہیں آڑو ہاتھ لینا ہوگا, ریاست کو ان کو کفر کردار تک پہنچانا ہوگا. ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. وقت آ گیا کہ ان کو سزا دی جائے. سر سزا اگر آپ نے دینی ہے تو پھر دے لیجئے, لیکن ریاست تو یہ کہتی ہے کہ یہ ایک ایسے چوکی مار ہیں. آسمہ کیا سمجھتی ہیں کہ کس طرح ان سارے مسائل کا حل نکالا جائے؟ پہلے مذہب کے نام کے اوپر خون ریزی ہوتی تھی, اب صوبائیت کے نام کے اوپر خون ریزی ہو رہی ہے. کس طرح بلوچ بھائیوں کو یہ سمجھایا جائے کہ ہم آپ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں, ہم یہاں پر ان کو سکالرشپس دیتے ہیں, آپ لوگ جب یہاں کاروبار کے لیے آتے ہیں ہم آپ کے کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کے شانہ بشانہ چلتے ہیں, ہم آپ کو عزت دیتے ہیں, احترام دیتے ہیں کہ آپ یہاں پر ہمارے مہمان ہیں. لیکن دوسری جانب جب ہمارے غریب پنجابی وہاں پر جاتے ہیں تو آپ ان کے گلے کاٹ کاٹ کر بھیجتے ہیں. کیا یہ صوبائیت پھیلانے والی بات نہیں ہے؟ اور اس کے پیچھے کیا بلوچ لوگ ہیں یا پھر کوئی بیرونی ہاتھ بھی کار فرما ہے؟ دیکھیے جی, ہم تو ایک بہت ہی ٹریجکلی انفیوریبل نیبرہڈ میں رہتے ہیں. ہمارے ہاں پہ اس قسم کے جو ایونٹ ہے نا, جیسے جس میں آپ کی صوبائی تفرقہ ہو گیا, آپ کا مذہبی تفرقہ ہو گیا, آپ کی ایک نسلی ڈویژن ہو گئی,
یہ بیسکلی ہمارے اندر انگرینڈ نہیں ہے. پاکستان ایک فیڈریشن ہے جو کہ بہت یونیفائڈ ہے. جب بھی اسی قسم کا کوئی پیٹرن آتا ہے نا تو اس سے آپ کو obvious سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ obviously one of our very unfavorable neighbor is quite active. تو اس میں یہ معاملے تو ہیں, بیرونی ہاتھ تو اس میں ہوتا ہے اور ہمیشہ ہوتا ہے. جہاں بھی آپ سپیس چھوڑیں گے وہاں پہ آپ کا وہ دشمن سپیس فل کرے گا. لیکن یہاں پہ ہمارا اپنا یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم یہ سپیس نہ چھوڑیں. آپ نے کہا کہ بلوچی یہاں آتے ہیں, بلوچ یہاں اپنے حق سے آئیں. ان کا حق ہے پاکستان میں اتنا ہی جتنا میرا آپ کا کسی کا بھی ہے. جب ہم انہیں یہ اشور کروا دیں گے نا کہ ان کا حق پاکستان پہ اتنا ہی ہے تو پھر وہ سپیس رہے گی نہیں. جو میرا آسما سوال یہاں پر یہ ہے کہ ہم تو ان کو خوش آمدید کہتے ہیں, ہم انہیں کہتے ہیں کہ پنجاب آپ کا دوسرا گھر ہے, پنجاب کے اندر آئیں آپ محفوظ ہیں, پنجاب کے اندر آپ کاروبار کے لیے آئیں یا سیر و تفریح کے لیے آئیں آپ ہمارے مہمان ہیں, آپ کے بچے یہاں پر پڑھنے کے لیے آئیں ہمارے سر آنکھوں کے اوپر ہیں. لیکن جب بلوچستان سے یہ پیغام ملے گا کہ پنجابی وہاں پر محفوظ نہیں ہے, وہ غریب پنجابی جو جنوبی پنجاب سے اٹھتا ہے, جو لیے سے اٹھتا ہے, محنت مزدوری کے لیے جاتا ہے, وہاں پر انٹرڈ ہوتا ہے اور اپنے بچوں کا رزق کمانے کے لیے جاتا ہے, جب ان کے گلے کاٹ کر ان کے مردہ لاشیں جہاں پر پہنچتے ہیں تو یہاں سے نفرت ہی آئے گی, یہاں سے محبت کا پیغام نہیں جا سکتا. یہ بات ہم نہ صرف دانشوروں کو بلکہ وہاں کے عام لوگوں کو بھی جاننی پڑے گی. وہ لوگ جو ان دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں معصومیت کے اندر, جن لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ ان دہشت گردوں کے عزائم کیا ہیں, جو لوگ یہ نہیں جانتے کہ وہ پاکستان کو انسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں, وہ لوگ جو یہ نہیں سمجھتے کہ بلوچستان کو غلام بنانے کی یہ سازش ہے, وہ لوگ جو یہ نہیں چاہتے کہ بلوچستان ترقی کرے, سی پیک ڈیولپ ہو, پاکستان ترقی کرے, ان لوگوں کو آسما کیسے سمجھائیں؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, آئی ٹوٹلی ایگری وتھ یو. لیکن سر اس معاملے کو ریزالو کرنے کے لیے, اس کی روٹ کاز کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے روٹ کاز کو سمجھنا پڑے گا. جو فلاز, جو ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ہے, جو ان کے حق پہ ایک ہولڈ لگایا گیا ہے, جو وہاں پہ ایک عجیب و غریب قسم کی پولیٹیکل ڈائنامکس بنائی گئی ہے تاکہ علاقے کو پولیٹیکلی کنٹرول کیا جائے, اس کو ری شیپ کرنا پڑے گا, ری اسٹرکچر کرنا پڑے گا. آپ نے بھی کہا نا وہاں ڈیموکریسی ہے, وہاں ڈیموکریسی سر اس طرح سے کرافٹ کی گئی ہے کہ جب دل چاہا آپ نے اسے اپنے مطابق مولڈ کر لیا. آسما یہ تو پنجاب کے اندر بھی ہے, یہ خیبر پختونخوا اور سندھ کے اندر بھی ہے کہ جمہوریت ہم نے اپنی مرضی کا نام رکھا ہے, جمہوریت ہم نے آر ٹی ایس کے بیٹھنے کا نام رکھا ہے, جمہوریت ہم نے دھند پھیلنے کا نام رکھا ہے. جمہوریت پورے پاکستان میں ایک جیسی ہے, پنجاب, خیبر پختونخوا, سندھ اور بلوچستان میں کوئی فرق نہیں. پنجاب از اے ڈیموکریسی آف الیکٹیبلز, پنجاب میں الیکٹیبل کی ڈیموکریسی ہوتی ہے. کے پی کے میں آپ کی ڈیموکریسی از بائی دا پیپل, وہ لوگوں کی ڈیموکریسی ہے. وہاں پہ آپ کا خان بھی کچھ نہیں کر سکتا اگر آپ کا لوگ ایک طرف انکلائن نہ ہو. پنجاب میں ایک برادری کی پالیٹکس ہوتی ہے, ایک الیکٹیبل کی پالیٹکس ہوتی ہے. سندھ کی علیحدہ ڈائنامکس ہے, سندھ از لائک ایک آسما معاملہ یہ ہے کہ جمہوریت تو عوام کی مرضی اور منشا کا نام ہے, لیکن جب آپ برادریزم کی بات کریں گے, جب آپ یہ بات کریں گے کہ گروہ بندی ہے یہاں پر, تو وہ جمہوریت ہوا نہیں کرتی, اس کا نام آپ کچھ بھی رکھ لیجئے. شفیق خان پسروڑی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں, ان کی آراء بھی جان لیتے ہیں. شفیق خان صاحب, کل بھی یہ گفتگو ہوتی رہی کہ بلوچستان کا اصل مسئلہ کیا ہے. ہم آج بھی اس جگہ کے اوپر ہی کھڑے ہیں جہاں پر کل کھڑے تھے, اور آج تو ترا امتیاز یہ رہا وزیر داخلہ کا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ دہشت گرد ایک ایس ایچ او کی مار ہیں. اس ایس ایچ او کا آپ کو اگر کچھ علم ہو تو ہمیں بتا دیجئے. کا خیز بات کوئی نہیں ہو سکتی جو انہوں نے کی ہے, اور ان کی ذمہ داری کو دیکھتے ہوئے, ذمہ دارانہ عہدے کو دیکھتے ہوئے ان کے منہ سے ایسے الفاظ نکلنا حیران کر کے ہیں. اب دیکھیے, ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ایس ایچ او کے مار ہے اور ایس ایچ او کافی ہے, لیکن کیا ان کو بھول گیا کل ہی کا واقعہ کہ مستون کے اندر لیویز کے اپنا پورے تھانے کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا اور ان کا سارا اسلحہ اٹھا کر وہ لے گئے ہیں. یعنی اس سے بڑھ کر عجیب بات اور کیا ہو سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ جی وہاں رقبہ اتنا زیادہ ہے کہ ہر چپے چپے کی ہم نگہبانی نہیں کر سکتے, وہ دیکھتے ہیں, واردات کرتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں, چھپ جاتے ہیں. جہاں آبادیاں موجود ہیں وہاں جو ایس ایچ او ہیں کیا وہ کنٹرول کر لیتے ہیں اپنے پورے علاقے کو, بلکہ یہی دہائی دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جی ہمارے پاس تو فورسز مکمل نہیں ہے.
تو یہاں ایس ایچ او کی بات کرنا عجیب شفیق خان صاحب آپ ایس ایچ او کی بات کرتے ہیں، لاہور کے اندر تو آئی جی پنجاب جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکے، گینگ وار گلی گلی کے اندر ہو رہی ہے، یہاں پر ڈکیتی اور چوری کی ایسی ایسی وارداتیں ہو رہی ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ ہم لاہور نہیں بلکہ علاقہ غیر میں موجود ہیں۔ دیکھیں جو کچھ ہوا ہے کچے کے اندر، پنجاب کا علاقہ ہے نا، وہاں جو کچھ ہوا ہے، اور اس سے پہلے کتنے تھانے ہیں کے پی کے اندر جن کو اڑا دیا گیا، جن پر حملے کیے گئے، اور یہ عجیب قسم کی انہوں نے بات کی ہے۔ پورے پاکستان کے یہ وزیر داخلہ ہیں اور بڑی عجیب سی بات انہوں نے کی ہے، ان کو اپنے ذمہ دارانہ ہوتے، یا پھر یہ ماننا پڑے گا کہ ان کو معلوم ہے کہ وہ لوگ کون ہیں اور جب چاہیں ان کو گرفت میں لے سکتے ہیں، اور یہ اگر ڈھیل دے رہے ہیں تب بھی یہ ذمہ دار ہے، اور اس طرح کی بات کر کے تو انہوں نے جو ہے نا پول کھول دی ہے اپنی ذمہ داریوں کی۔ تو شفیق خان پسوری صاحب ان مسائل کا حل کیا ہے؟ وزیر داخلہ بدل دیں یا پھر اس ایس ایچ او کو ڈھونڈیں جن کے یہ ایک مار ہیں، ایک ہاتھ کی مار ہیں، اس ایس ایچ او کو ڈھونڈیں کہ وہ کہاں پر ضروری کام سے آرام کر رہا ہے، سو رہا ہے، یا پھر کسی کچے کے علاقے کے اندر بیٹھا ہوا ہے، یا بلوچستان کی کسی کمی گاہ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس ایس ایچ او کو ڈھونڈیں۔ کیا کیا جائے؟ پاکستان کے سارے مسائل کے لیے دو لوگوں کو ڈھونڈنا ضروری ہے۔ امن و امان کے لیے ایس ایچ او کو جس کی بات کی ہے وزیر داخلہ صاحب نے، اور مہنگائی کے خاتمے کے لیے اس عام آدمی کو جس پر کوئی اثر اندازی نہیں ہوتی۔ جب بھی مہنگائی بڑھتی ہے، تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں، بجلی کی قیمت، کہتے ہیں عام آدمی کو کوئی اس سے نقصان نہیں، تو اس عام آدمی کو بھی ڈھونڈنا چاہیے، اس ایس ایچ او کو بھی ڈھونڈنا چاہیے، پاکستان کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ چلیے ناظرین، ہم اس ایس ایچ او کو اور اس عام آدمی کو ڈھونڈتے ہیں جس کے اوپر مہنگائی اثر نہیں کرتی۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا۔ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو شفیق خان پسوری صاحب سے، عبداللہ ملک صاحب سے اور آسمہ ودود صاحبہ سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کیا وہ ایس ایچ او انہیں ملا یا نہیں ملا۔ وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔